फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आ गए हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आ गए हैं, बायो में भी अच्छे नंबर आ गए हैं। और आईसीएस वाले बच्चे कहते हैं कि सर जी कंप्यूटर में अच्छे नंबर हैं, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हैं। जब उर्दू की बारी आती है तो उर्दू के बारे में कहते हैं बच्चे, सर जी वो लुटे गए, सर जी मर गए, रुड़ गए, सर जी उर्दू ने नंबर काट लिए, सर जी सारे नंबर कट गए। बच्चों का पेपर होना है तो बच्चे क्या करें कि उनके नंबर कम कटें और उर्दू में ज़्यादा नंबर आएँ। और इसके अलावा महंगाई के बारे में भी आ सकता है, बिजली की बार बार बंदिश के बारे में भी आ सकता है। ये दोनों काम तो हमारे वो तकदीर में लिखे जा चुके हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। सुनो ये राज भी अब फ़ख्र से हम फाश करते हैं, कभी धोते थे हम चेहरा मगर अब वॉश करते हैं। असल में वजह यही है कि जब हमने उर्दू को छोड़ा, फिर जब रिज़ल्ट आता है तो जब उर्दू हमें छोड़ती है तो हमें दुख होता है। इसीलिए ज़रूरी आपके लिए बेटा ये है कि आप अपनी ज़ुबान अपनी उर्दू को ना छोड़ें, तो इंशाल्लाह पेपर्स में ये आपको भी नहीं छोड़े। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल टीचरोलॉजी 512 पे आप लोगों का खैर मकदम है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आपके अपने टीचर्स का चैनल है। बहुत सारे पेपर्स आप लोगों के हो चुके हैं और आखिर में आप लोगों का पेपर जो होगा वो होगा आपकी अपनी ज़ुबान उर्दू सब्जेक्ट का। अब उर्दू के हवाले से हमें बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बच्चों से जब पूछा जाता है तो बच्चे हमें कहते हैं सर जी फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आ गए हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आ गए हैं, बायो में भी अच्छे नंबर आ गए हैं। और आईसीएस वाले बच्चे कहते हैं कि सर जी कंप्यूटर में अच्छे नंबर हैं, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हैं। जब उर्दू की बारी आती है तो उर्दू के बारे में कहते हैं बच्चे, सर जी वो लुटे गए, सर जी मर गए, रुड़ गए, सर जी उर्दू ने नंबर काट लिए, सर जी सारे नंबर कट गए। वजह क्या बनती है? वो तमाम सवालात और वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों के नंबर कटने की वजह बनती हैं, प्रोफेसर अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े सीनियर टीचर्स में इनका शुमार होता है। आज हम सर से पूछेंगे सर जी बच्चों के नंबर उर्दू में क्यों कटते हैं, उर्दू में उनको क्या मसला पेश आता है। अभी बच्चों का पेपर होना है तो बच्चे क्या करें कि उनके नंबर कम कटें और उर्दू में ज़्यादा नंबर आएँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल खालिक साहब? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ख़ास टाइम दिया है हमें अपने खुसूसी वक्त में से। उर्दू के सर जी बड़े मसाइल हैं, आपको पता है। बेशक। और उर्दू के बारे में बच्चों की तरजीहात शायद थोड़ी सी कम हो गई हैं और फिर बच्चे पीटते हैं आके, सर जी नंबर कट गए। सबसे पहले तो ये बताइए कि उर्दू में नंबर कटने की क्या वजह होती है सर? सर इसमें काफ़ी सारे मसाइल होते हैं बच्चों के लिए। एक तो सबसे बड़ा मसला जो है वो लिखाई का होता है, हैंड राइटिंग का इनके लिए। अच्छा। उसके बाद फिर इनकी पेपर सेटिंग है कि इन्होंने जितनी अच्छी पेपर सेटिंग की होगी उतना ही इनका मतलब अच्छे नंबर ये ले सकते हैं। अच्छा। तो जिसको पेपर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छी कर जाते हैं तो फिर इनके लिए नंबर ले जाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। और फिर बाद वक़्त बच्चे ये भी सोच लेते हैं चलें ये तो हमारी कौमी ज़ुबान है, कर लांगे तो ये तो हो जाएगा, घर की बात है, ये तो हो जाएगा, इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। और जब फिर पेपर सामने आता है फिर उन्हें पता चलता है यार ये हम किस वक्त में पड़ गए। तो ये मसाइल होते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, क्या ये बात सच है कि उर्दू का पेपर चेक कम होता है, जज ज़्यादा होता है? ऐसे ही है सर, पूरा पेपर चेक करने में तकरीबन 24 मिनट लगते हैं, 24 से 25 मिनट। अच्छा। एक पेपर चेक करने में। तो मेरे ख्याल में सारे दिन में पेपर पढ़ने में या देखने में? चेक करने में, पूरा उसको पढ़ के चेक करने में। अच्छा, 24 मिनट लग जाएंगे? 24 से 25 मिनट लगेंगे। तो कौन लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा, इसलिए फिर उसको जज किया जाता है। हाँ, जो अहम चीज़ें उन पे नजर उनको देखा जाता है कि ये चीज़ें खुलासे में होनी चाहिए, ये नज़म के खुलासे में, ये सबक के खुलासे में, ये तशरीह में ये चीज़ें होनी चाहिए। और उन चीज़ों को देख के फिर जो है ना पेपर को नंबर दे दिए जाते हैं। चले सर जी, हमें कुछ बताएंगे कुछ अहम चीज़ें पेपर्स के हवाले से? बच्चे हमारी बातें कम सुनेंगे, मेन जो बात उनके पेश नज़र है ना, नज़में कौन सी हमें खुलासे के लिए या तशरीह के लिए, गज़लें कौन सी हमें, एप्लीकेशन वगैरह, वो ज़रा एक पैकेट सा ना ज़रा बच्चों से शेयर कर दें। ठीक है सर। ये असल में जो उर्दू निसाब साल अव्वल का है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अच्छा जी।
حصہ اول جو ہے حصہ معروضی کا ہے، اور حصہ دوم جو ہے یہ حصہ انشائی ہے۔ انشائی ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ معروضی جو ہے وہ 20 نمبر کا ہے، اور حصہ انشائی جو ہے وہ 80 نمبر کا 80 نمبر کا۔ اب حصہ معروضی جو ہے آگے پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صحیح ہے۔ ہر حصہ 5-5 نمبر کا ہے۔ اس میں جو پہلا حصہ آئے گا وہ اسباق میں سے کثیر الانتخابی سوالات ہیں، 5 جو 5 نمبر کے ہوں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ پورا سبق جو ہے وہ ذہن میں رکھے، وہ کوئی بھی سبق کی ایک لائن لیں گے، 4 آپشن بنائیں گے، اور وہ آپ کا MCQ بن جائے گا جس کو آپ نے یہاں پہ وہ سائنسی سبجیکٹ کی طرح جگاڑ نہیں چلے گا کہ ایکسرسائز تیار کر لو تو MCQ ہو جانے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سبق پورا آپ کو ذہن میں رکھنا ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ نظم اور غزل میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ صرف اسباق میں سے 5 MCQ ہیں۔ اچھا، اس میں سے وہ مصنفوں کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ یہ بھی نہیں آتا میرا خیال؟ مصنفین کی آ جاتی ہے، یعنی وہ نظم اور غزل اس میں جو شعراء ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا حصہ معروضی میں سے ادبی اصطلاحات ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور ادبی اصطلاحات میں یہ تشبیہ، استعارہ اور تلمیح، یہ 3 چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ وہ آگے پھر جو پیپر سیٹر ہے اس کی مرضی ہے، وہ تشبیہ میں سے 2 آپشن لے لے، 2 آپشن استعارہ میں سے لے لے، 1 تلمیح سے لے لے، یا 2 تلمیح سے لے لے، باقیوں میں سے کسی اور میں سے 2 لے لے، اور 1 شیر جنگل دا بادشاہ جو جی وہ اس کی مرضی ہے، آگے وہ جیسی سیٹنگ کرنا چاہے۔ صحیح ہے، تو وہ اس طرح 5 MCQ اس میں سے آئیں گے، بنا لے گا۔ صحیح ہے۔ تو یہ چیزیں بھی یاد کرنے والی ہیں، ان کو دیکھنے والا، پڑھنے والا ہے، جو بچہ ان کو تیار کر لیتا ہے تو اس کے بھی 5 نمبر اس میں سے آ جائیں گے۔ پھر آگے ہے شعری اصطلاحات۔ شعری اصطلاحات، شعری اصطلاحات میں ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع، یہ 4 چیزیں شامل ہیں۔ اس میں بھی پیپر سیٹر جو ہے وہ 2 ردیف میں سے لے لے، یا قافیہ میں سے 2 لے لے، باقی جو 3 ہیں ان میں سے ایک لے کے تو 5 MCQ بنا دے گا۔ تو ان کو بھی تیار کرنا پڑے گا، یعنی یہ نظم اور غزل میں دیکھنا پڑے گا کہ ردیف کیا ہوتی ہے، قافیہ کیا ہے، مطلع کیا ہے، اور مقطع کیا، اور یہ اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی بندہ 1-2 مرتبہ محنت کرے اور پڑھ لے تو وہ تیار ہو جائیں۔ صحیح ہو گیا۔ آخری حصہ ہے تذکیر و تانیث۔ صحیح ہے۔ تذکیر و تانیث جو ہے وہ مذکر مؤنث وہ پہلے والے نہیں ہوں گے، اس میں آپ نے الفاظ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، یعنی کہ جنس کے بارے میں نہیں بتانا۔ وہ جنس نہیں، وہ جنس کے متعلق تو وہ پہلے ہو چکا، وہ 10 بکرا بکری، چھترا چھتری، وہ تو ہو چکا نا۔ اب ہے آپ نے لفظ کے بارے میں جاننا ہے کہ جیسے اردو پڑھا جاتا ہے یا پڑھی جاتی ہے، اب لفظوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ قلم ہوتا ہے کہ ہوتی ہے، دہی کھٹا ہے یا کھٹی ہے، تو پیاز کھایا جاتا ہے یا کھائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہے حصہ معروضی جو 20 نمبر کا ہے، تو یہ پورا کا پورا تیار کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ بات ہے کہ جو بچہ معروضی میں 20 نمبر لے جاتا ہے نا، تو جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کا دل تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے کہ یہ بچے نے محنت کی ہے۔ نہیں تو معروضی میں 20 نمبر کیسے لے بچہ؟ کیا کوئی مطلب آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں ان کو کہ کیا کریں بچے کہ یہاں سے کر لیں گے تو آ جائے گی؟ اس میں وہ 5 سالہ جو پیپرز ہیں اس میں سے بھی تیار کی جا سکتی ہے، اگر اس میں کوئی 6-7 پیپر تیار کر لیے جائیں تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے، بالکل مدد ہو سکتی ہے وہاں سے۔ تو لہٰذا میرے لیے تو یہی ہے، جس بچے نے تیاری نہیں کی ہوئی، مطلب جس کے پاس ٹائم کم تھا یا کسی وجہ سے وہ اپنا پورا پیپر تیار پڑھ نہیں سکا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ 5 سالہ پیپر تیار کر لے۔ ورنہ جو بچے محنت کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھے نمبر آنے چاہیے، آگے کہیں اچھا ان کا ایڈمیشن ہو جائے، تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اس کو پوری کو تیار کریں۔ دوسرا سوال ہاں جی، دوسرا سوال اب ہم حصہ انشائی کی طرف آتے ہیں جو 80 نمبر کا ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 جو ہے اس کے 2 حصے ہیں، الف حصہ اور بے حصہ۔ الف میں نظم کے اشعار کی تشریح ہے، 2 شعر آئیں گے اور وہ دونوں کے دونوں ہی کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے یعنی جو پہلی دونوں نظمیں حمد اور نعت، ان کو تو بہت اچھی طرح کرنا ہے۔ بہت سارے پیپر جو ہیں تقریباً اسی میں سے ہی بنے ہوئے آئے ہیں، جو بورڈ میں میں نے ریسرچ کی ہے، جو میں نے اس میں دیکھا ہے، جو 5 سالہ پیپرز بھی دیکھے گئے ہیں یا مختلف بورڈز کو دیکھا گیا ہے، تو ان کے پیپروں میں یہ پہلی حمد اور نعت میں سے اکثر پیپر آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اشعار آئے ہوئے ہیں جو دونوں کے دونوں اشعار کرنے ہوتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ خطاب با جوانان اسلام علامہ اقبال کی دونوں جو منظومات ہیں، نظمیں ہیں، وہ بہت اہم ہیں، جس میں خطاب با جوانان اسلام اور پیغام. اس میں سے بھی انہوں نے بارہا پیپر بنایا ہوا ہے. اس سے پیچھے جو ایک ہماری نظم ہے تسلیم و رضا، وہ بھی بہت اہم ہے. تسلیم و رضا. تسلیم و رضا. تو یہ میری نظر میں یہ 5 جو ہماری منظومات ہیں یہ بہت اہم ہے، جس میں سے پیپر بنتا ہے اور اکثر بن جاتا ہے اسی میں سے. اور صرف اتنے پہ نہیں رہنا، باقی بھی پڑھ لیں تو اچھی بات. اچھی بات ہے. آپ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا اچھا کر، ان کو ذرا مزید بہتر کر لیا جائے، اور پھر جس میں حوالہ جات وغیرہ اور باقی چیزیں وہ تو پریزنٹیشن کا حصہ ہے. پریزنٹیشن کا حصہ، جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوگی اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے. اب سوال نمبر 2 کا بے حصہ ہے، وہ ہے غزل کے اشعار کی تشریح. غزل کے اشعار کی تشریح کے لیے جو ہم نے غزلیات چنی ہیں، جس میں میر تقی میر کی دونوں غزلیں، اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو پہلی غزل ہے اس میں سے اکثر شعر آ جاتے، شعر آئے ہوئے ہیں. ایسے ہی. پھر اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش کی دونوں غزلیں ہیں. یہ جو 4 پہلی والی غزلیں، اور اس کے بعد ہماری فیض احمد فیض کی دونوں غزلیں، اور پھر احمد ندیم قاسمی کی جو تقریباً 8 ہماری غزلیات بن جاتی ہیں. یہ لازمی تیار کی جائیں، اور پیپر انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ان میں سے آ جائے. اللہ خیر کرے گا. اچھا جی، اب سوال نمبر ہمارا 3 ہے، جس میں سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح ہے. 2 پیراگراف آئیں گے اور وہ ان میں سے ایک آپ نے کرنا ہوگا. یہاں سے کچھ چوائس دی جاتی ہے بچوں کے لیے، یہ آسان ہو جاتا ہے کہ 2 پیراگراف ہیں، ان میں سے جو جس پہ زیادہ ان کا یعنی کہ قلم چل سکتا ہے وہ اس کا انتخاب کر لیں. خاص طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد توجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں لکھ کس پہ زیادہ سکتا ہوں. کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ بندہ یہ وضاحت کر سوچ لیتا ہے کہ یار میں اس پہ زیادہ لکھ سکتا ہوں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پیراگراف کا انتخاب کریں، اور اس کے بعد آپ بڑے اچھے انداز سے حوالہ متن، سیاق و سباق اور پھر تشریح کی طرف آ جائیں تو اور وہ لکھنا شروع کر دیں. بعض اوقات جو طالب علم ہیں سیاق و سباق زیادہ لکھ جاتے ہیں. سیاق و سباق تقریباً 8 سے 12 لائنوں تک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد زیادہ توجہ جو ہے نا ان کی تشریح پہ ہونی چاہیے، وہ تقریباً 3 صفحے ہونی چاہیے. اس میں جو ہم نے اسباق کا انتخاب کیا ہے وہ پہلے دونوں اسباق آپ کے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو دوسرا سبق ہے اپنی مدد آپ، یہ 2 اسباق جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. اس میں سے اکثر جو پیراگراف تشریح کے لیے آیا ہوا ہے. اس کے بعد دیگر اسباق بھی ہیں، جو سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل ہے، ادیب کی عزت ہے، چراغ کی لو ہے. تو یہ اسباق ہیں جس میں سے تشریح کے لیے خلاصہ آ سکتا ہے. تشریح کا پیراگراف جو ہے وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہمارا سوال نمبر 4 ہے. سوال نمبر 4 جو ہے اس میں بھی 2 خلاصے آئیں گے جو ایک کرنا ہوگا. اس میں بھی چوائس ہے. ہاں جی، اس میں بھی چوائس دی گئی ہے. اب اس میں جو اسباق میری نظر میں سب سے اہم ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد اپنی مدد آپ، اس کے علاوہ ابو القاسم زاہراوی، یہ سبق بھی بہت اہم ہے، ادیب کی عزت، چراغ کی لو اور دوستی کا پھل. ہاں جی. تو یہ اسباق ہیں جس میں خلاصے کے لیے خلاصہ آ سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ دونوں خلاصے آپ کے اسی میں سے آ جائیں گے دونوں ٹائم میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے. اچھا، اب اس کے بعد سوال نمبر جو 5 ہے ہمارا، وہ ہے نظم کا خلاصہ. نظم کے خلاصے ویسے تو ہیں چھوٹے چھوٹے ہی، سارے کر لیے جائیں تو اچھی بات ہے. اگر آپ ایک مرتبہ وہ ایک نظم کو پڑھ لیں گے تو انہیں اشعار کو آپ 6-7 تو لائنیں لکھنی. ہاں جی، 6-7 لائنیں لکھنی ہیں، تو وہ اگر آپ نے وہ اشعار پڑھ لیے ہیں اس کی نثر بنا کے لکھ دیں تو وہ آپ کا خلاصہ ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی حمد اور نعت ایسے یعنی کہ خلاصے ہیں جو اکثر آئے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خطاب با جوانان اسلام، اس کو بھی مد نظر رکھیں. پیغام نظم ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں. تسلیم و رضا،
اور ایبسٹریکٹ آرٹ، یہ تقریباً ہمارے منظومات کے خلاصے جو ہیں یہ تیار ہونے چاہیے۔ ایبسٹریکٹ آرٹ بھی بڑی دفعہ آیا ہوا ہے۔ ہاں جی، ایبسٹریکٹ آرٹ بہت اہم ہے، اس میں اکثر یہ خلاصہ جو ہے خلاصہ آیا ہوا ہے جس کو بچے تیار کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی، چھٹا سوال ہے ہمارا، اس میں دو چیزیں شامل کی گئی ہیں، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ درخواست آ جاتی ہے، بعض اوقات رسید آ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ درخواست ہی آئے گی تو اسی کو ہی تیار کریں، بلکہ دونوں چیزیں تیار کی جائے۔ پچھلے چند سالوں سے رسید آ رہی ہے، پہلے ٹائم میں بھی اور دوسرے ٹائم میں۔ اچھا، اس میں آپ بچوں کو یہ کہیں گے کہ اپلیکیشن گیس والی کریں، یا بچوں کو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی گیس گس پہ نہ جاؤ، آپ لوگ اپلیکیشن کا یا درخواست کا یا رسید کا پیٹرن اپنا فٹ کر لو؟ ہاں جی، یہ ضرور ہے کہ جو آپ اس کا سٹرکچر ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ ضرور مد نظر رکھیں، بالکل ایسے، اور اس کو تیار کر لیں، کیونکہ اس میں سے اگر آپ اس کا سٹرکچر لکھ دیتے ہیں، درمیان میں جو نفس مضمون ہے کچھ بھی نہیں لکھتے تو 5 نمبر آپ کو اس کے مل جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ نفس مضمون میں بھی کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں تو 7-8 آ جائیں گے، 7-8 آرام سے، اور اگر اچھا لکھ دیں گے تو 9 نمبر اس میں سے آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے درخواست جو ہے، ہم آپ کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ یہ کر لیں، فیس معافی کی کر لیں یا کوئی جرمانہ معافی کی کر لیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ یہ آپ کو صرف پیٹرن تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کسی موضوع پہ بھی آ جائے تو لکھ دیں۔ ہاں، آپ کو پریزنٹیشن آنی چاہیے۔ ہاں جی، یہ تقریباً آپ نے 13-14 سال جو ہیں اردو پڑھی ہے، اگر درخواست بھی نہیں لکھ سکتے تو بس پھر اللہ خیر کرے۔ ہاں جی، اب اس کے ساتھ درخواست کے ساتھ ہے رسید۔ تو رسید کا جو ہے سٹرکچر، اس کا جو ڈھانچہ ہے اس کو بھی تیار کریں، اور یہی سب سے اہم چیز ہے۔ رسید کسی بھی کہہ لیں کہ موضوع پہ آپ کو دی جا سکتی ہے جو آپ نے پھر تیار کرنی ہو، اور چیزیں بعد میں بیچ میں لکھنی ہے، پٹ ہی کرنی ہے۔ ہاں جی، وہ باقی تقریباً ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں کہ اتنی رقم ہم نے دی ہے اور اس کے لیے بدلے میں یہ چیز لی ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا اس کا سٹرکچر جو ہے دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ آرام سے لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 7 جو ہے، اس میں 3 چیزیں شامل کی گئی ہیں، مکالمہ، روداد اور روزنامچہ۔ ٹھیک ہے۔ مکالمہ جو ہے یہ بھی کسی موضوع پہ ہی آ سکتا ہے آپ، لیکن کچھ مکالمے ایسے ہیں جو ہماری نظر میں ایسے ہیں کہ آپ کو بورڈ میں آ سکتے ہیں، جس میں فلسطین میں اسرائیل کی جو جاریت جاری ہے اس کے متعلق، یہ دہشت گردی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ہاں جی، دہشت گردی ایک الگ سے ٹاپک ہے، وہ جیسے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو آ سکتا ہے، یا کشمیر فلسطین کے اوپر آ سکتا ہے، یا کشمیر پہ آ سکتا ہے۔ اچھا، میرے خیال سے اس دفعہ یہ بھی موضوع بنایا جا سکتا ہے کہ جو پاک انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ٹاپک بنا کے، عنوان بنا کے، ممکن ہے یہ بھی آ جائے۔ جیسے وہ ابھی سیکنڈ ایئر کے جب پیپر ہوئے ہیں تو اس میں فلسطین والا وہ ٹاپک مضمون میں آیا ہوا تھا۔ ہاں جی، ایسے ہی۔ ہاں جی، تو لہٰذا یہ میری نظر میں سب سے اہم ہیں، اگر ان کو دیکھ لیا جائے، اور اس کے علاوہ مہنگائی کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، بجلی کی بار بندش کے بارے میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ دونوں کام تو ہمارے وہ تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں۔ ہاں جی، ایسے ہی یہ خلاصے تقریباً 6-7 بنتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں، اس پہ ضرور توجہ دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے ہمارا جو سوال نمبر 6 ہی، اس میں روداد ہے۔ روداد جو ہے کچھ ہم نے اس میں انتخاب کیا ہے، جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت اہم روداد ہے جس پہ آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ جلسہ تقسیم انعامات ہے، اس پہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یوم اقبال کی روداد ہے، ادبی جلسے کی روداد ہے، اور یوم قائد کی روداد۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ آپ نے 2 چیزیں اس میں لازمی تیار کرنی ہیں، ایک آپ کا مکالمہ اور دوسرا آپ کی روداد۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو پیپر بنانے والا ہے نا، وہ 2 چیزوں کا انتخاب کر لیتا ہے، مکالمہ اور روداد دے دیتا ہے۔ نہیں تو اس دفعہ اگر روداد یہ آ گئی کہ آپ کے کالج میں مطلب وہ پاک فوج کے حوالے سے ہونے والی جو روداد تھی جنگ کے بعد، ہاں جی، تو اس پہ کوئی ٹاپک بنا کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی روداد لکھیں۔ ہاں جی، کیوں نہیں آ سکتی ہے۔ میں نے یہ جیسے پہلے بھی بیان کیا نا کہ
یہ جو چیزیں ہیں نا جس پہ آپ خود سے لکھنی ہیں، ہاں جی، ہاں جی، وہ کچھ کسی موضوع پہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہیں، ایسا ہی ہے، تو لہٰذا اس کیونکہ اسپیسیفک بتائی نہیں جا سکتی، نہیں ایسا یہ نہیں بتایا جائے گا، وہ کسی بھی موضوع پہ آ سکتی ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ نے 13-14 سال اردو پڑھی ہے، اتنا تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے اور آپ میں اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی ٹاپک پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو آگے پھر ہے سوال نمبر ہمارا 8 جو تلخیص نگاری کا ہے۔ 8 نمبر تلخیص نگاری کے ہیں، 2 نمبر اسی پیراگراف کا جو عنوان ہے وہ آپ نے مطلب انتخاب کرنا، اگر اچھا کر لیں گے تو 2 نمبر تو پکے آپ کو مل جائیں گے۔ اب 8 نمبر کے لیے آپ نے پھر تلخیص نگاری جو ہے وہ لکھنی ہے۔ لکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو 3 حصے کم کر کے ایک حصے میں جواب دینا۔ مثال کے طور پہ اگر اس پیراگراف کی 6 لائنیں ہیں تو آپ نے 2 لائنوں میں جواب دینا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے میری نظر میں، لیکن تلخیص نگاری میں یہ ضرور ہے کہ یہ بھی کوئی بھی پیراگراف آ سکتا ہے، ان سین پیراگراف، یہ آتا ہی ان سین ہے، یعنی جتنے بھی پیپر چیک کیے گئے ہیں نا ان میں ایسا ہے کہ کوئی بھی پیراگراف دوسری مرتبہ نہیں آیا ہوا۔ صحیح ہے، یہ اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے تو اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس میں آپ کا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں، باقی ٹائم آپ اپنے تشریح وغیرہ میں لگا سکتے ہیں، اور اس میں نمبر بھی آ جاتے ہیں اگر تھوڑی سی کوشش کر لی جائے۔ بالکل صحیح۔ تو کمپلیٹ ہو گیا جی؟ ہاں جی، ہمارا آج کا جو اردو کا پیپر ہے فرسٹ ایئر کا وہ مکمل ہو چکا۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اصل میں آپ لوگوں کا شکوہ اس لیے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اردو کو نا پس پردہ ڈال دیا ہے۔ ہم سمجھتے جیسے عبدالخالق صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کہتے ہو کر لیں گے، کوئی نہیں، اپنی زبان ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ وہ کسی کا مجھے شعر بڑا اچھا یاد آ رہا ہے، اس نے کہا تھا سنو یہ راز بھی اب فخر سے ہم فاش کرتے ہیں، کبھی دھوتے تھے ہم چہرہ مگر اب واش کرتے ہیں، چہل قدمی کبھی کرتے تھے پر اب واک کرتے ہیں، کبھی کرتے تھے ہم باتیں مگر اب ٹاک کرتے ہیں، تھا بچوں کا کبھی بوسہ مگر اب کس ہی کرتے ہیں، ستاتی تھی کبھی یادیں مگر اب مس ہی کرتے ہیں، کبھی تو درد ہوتا تھا مگر اب پین ہوتا ہے، پڑھائی کی جگہ پر اب نالج گین ہوتا ہے۔ اصل میں وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے اردو کو چھوڑا، پھر جب رزلٹ آتا ہے تو جب اردو ہمیں چھوڑتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری آپ کے لیے بیٹا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان، اپنی اردو کو نہ چھوڑیں، تو انشاءاللہ پیپرز میں یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ پریزنٹیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، سر نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ پیج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا۔ آپ لوگ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کر کے مجھے میسج کر دیں گے، میں آپ لوگوں کے ساتھ پرنٹ کی صورت میں بھی شیئر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوش آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔